बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के दिन की इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट बिल आखिर इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह की जानिब से 3 हलकों से आम इंतखाबात लड़ने का ऐलान कर दिया गया, जिसके बाद एक थरथली मच गई और अहम तरीन तहरीरी फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से केस का सामने आया। गोश गुजार आपके सामने रखेंगे, आपके सामने करेंगे और ISI के हवाले से भी अदालत से अहम तरीन फैसला रोक दिया गया एक अहम मामले पर, उसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। और फिर आपको यह बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट बार ने, पाकिस्तान बार ने, मुल्क की 3 बड़ी बार्स ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार क्यों किया, इस कहानी के पीछे कौन है, क्योंकि इमरान खान के इस सरप्राइज ऐलान के बाद कि वो 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, रोक सकें तो रोक लें, तमाम तर सूरत हाल बदल कर रह गई है। कौन से 3 हलके हैं जहां से इमरान खान इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं, इन हलकों का इंतखाबात क्यों किया गया, माजी में इन हलकों से क्या नताइज सामने आए, वो भी आपके सामने रखेंगे। मुमकिन तौर पर अब क्या नताइज सामने आ सकते हैं। तो जनाब, पहले बात करते हैं पंजाब, सिंध, पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट बार। 4 बड़ी बार्स, पंजाब, सिंध, पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट बार्स ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार किया है और कहा है कि इस्तीफा दें और उनकी निगरानी में जो हल्का बंदियां हुई, जो इंतखाबी तरीकाकार है, जो नशिस्तें हैं, उनके ऊपर है जनाब तहफ़्फ़ुज़ात। लेकिन सवाल यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा रही, इस पर क्यों तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया गया। नीचे इसका भी जिक्र है, लेकिन जंग जियो ग्रुप ने इस तरह से इस खबर को लगाया। जनाब, पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वक्त पर आज़ादाना, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात कराने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि तमाम सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। नहीं मिल रही ये लेवल प्लेइंग फील्ड। लेकिन दूसरी जाने मुल्क की जो 3 बड़ी सियासी जमातें हैं, तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नवाज लीग और पीपल्स पार्टी, उन्होंने जनाब पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार का ये जो मुतालबा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से हटाने का, रिजाइन करने का, इसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया। और बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा इस वक्त जो है वो सियासी है, कानूनी हैसियत इसकी नहीं है। इंतखाबात के मौका पर कोई बहरान पैदा नहीं करना चाहिए। और पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार की क़यादत जो है वो जानिबदार है। हामिद खार ने भी इस तरफ दावा किया। उन्होंने कहा कि वकला की वो सही तर्जुमानी नहीं कर रहे। ये भी उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि किसी के इशारे पर वो इंतखाबात को आगे ले जाना चाहते हैं। इस किस्म का ऐलान, इस किस्म का मुतालबा किसी के इशारे पर किया जा रहा है और उनके इक़दामात का मकसद इलेक्शन मुलतवी कराना है, जिसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नहीं। और आरोज़ अगर अदलिया से होते, बेहतर होता कि आरोज़ अदलिया से होते। ये जिनको भी लगा रहे हैं इस पूरे इलेक्शन कमीशन की निगरानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ज़िम्मे ली है। इलेक्शन कमीशन का जानिबदाराना तर्ज अमल हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है और PTI से बल्ले का निशान वापस लेना बहुत बड़ी ज़्यादती और नाइंसाफ़ी होगी। और इस अहम तरीन मामले के ऊपर वजाहत भी सामने आई। उन्होंने कहा जनाब कि हमारे जो हसन रज़ा पाशा हैं, उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान बार कौंसिल के रहनुमा हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन, उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन मुलतवी नहीं कराना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि मुनसिफाना इलेक्शन हो। दूसरी जानिब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी एक अहम तरीन फैसला आया है, तहरीरी फैसला, उसकी तफसीलात भी रखने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जनाब के इंतखाबात में ताख़ीर से सियासी तनाव और सियासी माहौल अदम इस्तेकाम का शिकार होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये तहरीरी हुक्मनामा जारी किया और जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब हल्का बंदियों के तनाज़ात से ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त यह है कि इंतखाबात का इनेकाद हो। ये जमहूरियत का बुनियादी जुज़्व है और जज का किरदार गार्डियन का है। हम आइन और जमहूरियत के मुहाफिज हैं। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद अब इंतखाबी अमल को डीरेल नहीं किया जा सकता। जमहूरियत की बुनियाद आवाम की तरक्की है जो शफाफ इंतखाबात से हो सकती है। मजीद कहा जनाब के इंतखाबात बुनियादी अहमियत के हामिल हैं। वक्त पर होना जमहूरियत की निशानी है और ताख़ीर से ठेस पहुँचती है जमहूरियत पर आवाम के एतमाद को। लेकिन यहाँ पर 2 सवाल पैदा होते हैं। मंसूर अली शाह खुद भी अनजाने में या जाने में बंदयाल साहब के दौर के अंदर इलेक्शन में ताख़ीर का बायस बने। आपको याद है वो बेंच छोड़ जाया करते थे, इख्तलाफी नोट लिखा करते थे। उसकी वजह से क्या हुआ, पंजाब और KPK के अंदर इलेक्शन वक्त पर नहीं हुए, बल्कि मुल्क के अंदर भी वक्त पर 90 दिन के इलेक्शन नहीं हुए। बल्कि जब इस सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया तो उस वक्त भी 90 दिन के बाद की डेट आई जिस दिन फैसला आया। तो ये तमाम सवालात मौजूद हैं। दूसरी जानिब एक तासुर बनाने की कोशिश की गई कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिले करना चाहती है इंतखाबात, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो वाज़ह किया जनाब हम इंतखाबात डिले नहीं करना चाहते, हम ये चाहते हैं कि अदलिया से आरोज़ लिए जाएँ और वक्त के ऊपर इलेक्शन कराए जाएं। लेकिन उस मामले को भी इस तरह से तासुर बना दिया गया कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इंतखाबात के अंदर डिले चाहती है। फिर इससे पहले कि इमरान खान के अहम तीन ऐलान की तरफ आपको लेकर जाएं, इमरान खान ने साइफर केस की इन कैमरा समात का हुक्म जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया है। तमाम तर जो कार्रवाई है वो चैलेंज कर दिया है बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने
کہ عدالت کا 14 دسمبر کا حکمنامہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 21 نومبر کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے، اور عدالت اپنے حکم میں سائفر کیس کی رپورٹنگ پر بھی انہوں نے پابندی عائد کر دی ہے جو خلاف آئین ہے۔ اس پر ہم پہلے بھی بات کہہ چکے کہ جب خصوصی عدالت کے اوپر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے جب اس بات کا فیصلہ کر دیا، اس کیس کا فیصلہ ہو گیا کہ ان کیمرہ نہیں ہوگی جناب، اوپن ٹرائل ہوگا اور اس میں میڈیا کو بھی اجازت ہوگی، تو کس طرح سے پھر جناب یہ خصوصی عدالت خود سے فیصلہ کر سکتی ہے؟ اس لیے درخواست میں استدعا کی گئی کہ ٹرائل کورٹ کا جو 14 دسمبر کا فیصلہ ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے، اور اس درخواست کے فیصلے تک ٹرائل کورٹ کو مزید کارروائی سے جو ہے وہ روکا جائے، کیونکہ ہوا کیا تھا، ہوا یہ تھا کہ خصوصی عدالت نے کہ یہ جو کارروائی ہونے جا رہی ہے عمران خان کے خلاف اس عدالت کے اندر، اس میں کسی بھی کارروائی کو پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر نشر کرنے پر پابندی عائد کر دی تھی، جبکہ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں چلنے والے سائفر کیس کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ چیلنج کر رکھا ہے۔ اس طرح سے یہ اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب اس اہم ترین معاملے کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ اور اس کے بعد پاکستان کی جو عدالتیں ہیں وہ کیا فیصلہ کرتی ہیں۔ دوسری جانب اہم ترین کیس میں، آڈیو لیکس کیس میں، وزیراعظم آفس کی رپورٹ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پیش کر دی گئی، جس میں اٹارنی جنرل منصور عثمان نے عدالت کو آگاہ کیا کہ یہ وزیراعظم آفس کی پوزیشن ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا کیا پوزیشن ہے، کہ آئی ایس آئی، ایف آئی اے اور آئی بی سمیت کسی بھی ایجنسی کو آڈیو ٹیپ کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی حکومتی ایجنسی یہ ریکارڈنگز کر رہی ہے تو وہ غیر قانونی طریقے سے کر رہی ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کی خفیہ ایجنسی کا اس معاملے کے اندر نام آتا رہا، لیکن اب روک دیا گیا ہے اعلیٰ عدالت کی جانب سے ایک فیصلے کے نتیجے میں کہ آئی ایس آئی کو بھی اس کی قسم کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور آئی ایس آئی کی اپنی رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے رپورٹ لینی پڑے گی، تبھی تحقیقات جو ہیں وہ آگے بڑھ سکتی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے کہا کہ آئی ایس آئی کہہ رہی ہے کہ آڈیو کہاں سے لیک ہوئی، اس کے سورس کا پتہ نہیں لگا سکتی۔ اٹارنی جنرل صاحب چیک کیجئے گا، کوئی خبر تھی آئی بی کو ریکارڈنگ کی اتھارٹی دی گئی اس سے پہلے کہ نہیں؟ اٹارنی جنرل منصور عثمان نے جواب دیا کہ وہ چیک کر کے بتائیں گے، جس پر جسٹس بابر ستار نے کہا کہ اگر حکومت نے نہیں بتایا تو پھر ہم نیشنل اور انٹرنیشنل عدالتی معاون مقرر کریں گے، اور پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے اور دیگر کو دوبارہ جواب جمع کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ لیکن جملہ کیا اہم ہے، اگر حکومت نے نہیں بتایا تو پھر ہم نیشنل اور انٹرنیشنل عدالتی معاون مقرر کریں گے کہ آخرکار کون یہ جو ریکارڈنگز ہے یہ کر رہا ہے، پھر ان ریکارڈنگز کو جو ہے وہ لیک بھی کر رہا ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی رہنما حسان نیازی نے بھی عام انتخابات کے اندر حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جناب لاہور ہائی کورٹ میں ان کی والدہ نے درخواست دائر کی ہے، جس میں وفاقی پنجاب حکومت اور کمانڈنگ آفیسر کو فریق بنایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کر دیا ہے۔ حسان نیازی نااہل بھی نہیں ہے، نہ سزا یافتہ ہیں، حراست میں ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی کا پروسیس مکمل کرنے کی اجازت دی جائے۔ اچھا معاملہ کیا ہے؟ وہی تمام لوگ بیوروکریسی کے جن کو آر اوز اور ڈی آر اوز بنایا گیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں اس الیکشن کے لیے، وہ تمام لوگ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پورے ملک کے اندر کارروائیوں میں ملوث ہیں، ڈی سی یا جو دیگر انتظامیہ ہیں، تو کس طرح سے الیکشن کی شفافیت کیسے ہوگی؟ سوالات اٹھ رہے ہیں اس تمام تر پروسیجر کے اوپر، اور اس وقت پوچھا جا رہا ہے ملکی اور بین الاقوامی اداروں کی جانب سے، یعنی کہ کون سی یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ جس کے اندر آپ پاکستان تحریک انصاف کو مسلسل دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں، انہیں کاغذات نامزدگی بھی آپ جمع نہیں کروانے دے رہے، یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے امیدوار کاغذات نامزدگی تک جمع نہ کرا سکیں، یعنی ان کو لیول پلینگ فیلڈ تو بعد میں آتی ہے نا، جلسے جلوس اور ساری دیگر چیزیں، کارنر میٹنگ، ریلیاں وغیرہ، ورکر کنونشن، آپ کاغذات ہی جناب جمع نہیں کروانے دے رہے، اتنا خوف ہے آپ کو عمران خان کا اور پاکستان تحریک انصاف کا، تو پھر اس الیکشن کو کون مانے گا؟ اس اعلان کے باوجود کہ پاکستان تحریک انصاف اس الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنے جا رہی، لیکن اگر وہ بائیکاٹ نہیں کر رہے، الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، تو آپ کیسے انہیں الیکشن کے اندر جو ہے وہ حصہ لینے سے روک سکتے ہیں؟ وہ تمام تر اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں جناب الیکشن سے روکا جائے انہیں۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے یہ وضاحت تو کر دی کہ میڈیا حلقہ بندیوں سے متعلق غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے، ان کا ایک موقف ہے، لیکن دوسری جانب وہ اس کے اوپر کوئی بیان ان کی جانب سے نہیں آ رہا ہے کہ جناب پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ آپ اس وقت الیکشن کمیشن تمام تر معاملات کا ذمہ دار ہے، آپ الیکشن کروا رہے ہیں، اور جہاں پر دیگر سیاسی جماعتوں کو کھلے عام تمام سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہے، وہاں تحریک انصاف سیاسی سرگرمیاں تو بہت دور کی بات، ان کے جو امیدوار الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، آپ ان کو کاغذات نامزدگی بھی جاری نہیں کرنے دے رہے۔ آج باقاعدہ طور پر کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا پہلا دن ہے 20 دسمبر، اگلے 2 دن 21 اور 22 دسمبر کو بھی یہ عمل جو ہے وہ جاری رہے گا، اور ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے کئی امیدوار کاغذات نامزدگی حاصل ہی نہیں کر سکے، تو وہ جمع کیسے کرائیں گے؟ تو ان تمام چیزوں کے اوپر اب سوالیہ نشانات جو ہیں وہ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں الیکشن کے آغاز ہی سے، اور اب ایم کیو ایم اور جے یو آئی فے کی جانب سے یہ مطالبہ بھی سامنے آ گیا ہے کہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی جو تاریخ ہے وہ بہت کم رکھی گئی ہے، بہت کم دن رکھے گئے ہیں، اس کے اندر اضافہ کیا جائے، بے شمار ریکوائرمنٹس ہیں، بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو پوری کرنی ہیں، کنڈیشنز ہیں، وہ 48 گھنٹے کے اندر نہیں ہو سکتا، پہلے ہی بہت کم وقت دیا گیا۔ یہ مقصد اس کا نہیں کہ کوئی الیکشن آگے لے جائیں،
شیڈول کے اندر اتنی گنجائش موجود ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ صرف 2 سے 3 دن دیے گئے, یہ کم از کم تقریباً 1 ہفتے کا وقت اس سارے پروسیجر کو ملنا چاہیے کہ لوگ کاغذات نامزدگی حاصل کریں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جمع کرائیں, کم از کم 1 ہفتے کا. اور اس میں ہفتہ اتوار کی چھٹیاں تو ختم ہو جاتی ہیں الیکشن کے دوران, تو ایسا ہی کیا جانا چاہیے, ساری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو, عوامی نمائندوں کو اس بات کا وقت ملنا چاہیے کہ وہ الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائیں, اور پہلے حاصل کریں گے تو جمع کرائیں گے. اس لیے ان دونوں سیاسی جماعتوں نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے. حامد خان کے دعوے کو بڑا جو ہے وہ غور سے اس وقت اسلام آباد کے جو حلقے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, بڑا معنی خیز قرار دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار جو ہیں وہ کسی کے اشارے پر ایسا کر رہی ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اب اس موقع کے اوپر استعفیٰ دیں. مقصد کیا ہے کہ تمام تر چیزوں کے باوجود پاکستانی عوام مینج نہیں ہو رہے, پاکستان تحریک انصاف مینج نہیں ہو رہی, عمران خان مینج نہیں ہو رہے, الیکشن انہوں نے جیتنا ہے. تمام تر سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ اگر انہیں حصہ لینے دیا گیا تو ایسی صورتحال کے اندر پھر اس آپشن کے اوپر بار بار غور ہو رہا ہے کہ جناب الیکشن جو ہے وہ ڈیلے کر دیں, ایسے وقت کے اندر بھی کہ جب الیکشن شیڈول آ چکا ہے. تو ان تمام تر چیزوں کو دیکھنا ہوگا. کاغذات نامزدگی کی وصولیاں جاری ہیں, جمع کرانے کا عمل جو ہے وہ آج سے شروع ہو رہا ہے. الیکشن کمیشن نے یہ بات تو کر دی, امیدوار صبح 8 بجے سے لے کر شام 4:30 بجے تک کاغذات حاصل کر سکتے ہیں اور 20 سے 22 دسمبر تک متعلقہ آرؤز کو جمع کرا سکتے ہیں. ابتدائی فہرست 23 دسمبر کو جاری ہوگی, 24 سے 30 دسمبر تک جانچ پڑتال ہوگی, پھر 13 کو جناب نشانات الاٹ ہوں گے اور 8 کو پولنگ ہوگی. اور لیکن اس سے پہلے کیا ضروری ہے کہ پہلے امیدوار کاغذات تو حاصل کر پائیں. اسی ماحول کے اندر یہ بھی خبر آتی ہے کہ جناب جو ہے وہ عمران خان کی جانب سے بیرسٹر گوہر جو اس وقت پی ٹی آئی کے موجودہ چیئرمین ہیں وہ کہتے ہیں کہ بانی تحریک انصاف عمران خان 3 حلقوں سے انہوں نے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے, جس میں میاں والی, لاہور اور اسلام آباد کے حلقے سے ان کے کاغذات نامزدگی وہ جمع کرائیں گے. انہوں نے کہا جناب فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں اور ہمارا کوئی مطالبہ نہیں کہ اب اس موقع پر چیف الیکشن کمیشن استعفیٰ دیں. ہم تو یہ کہتے ہیں چیف جسٹس کردار ادا کریں, 25 کروڑ عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. عمران خان 3 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے, میاں والی, لاہور, اسلام آباد, ان کے کاغذات نامزدگی ہم جمع کروائیں گے, جو ہے وہ حاصل کر لیے گئے ہیں. لیکن نواز شریف ہمیشہ سے امپائر کے ساتھ مل کر کھیلتے ہیں. اڈیالہ جیل میں شاہ محمود قریشی کے سیکٹری سے ان کے کاغذات نامزدگی چھین لیے گئے ہیں. عمران خان کے پاس بھی کاغذ نہیں لے جانے دیے جا رہے. کل میں بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملوں گا, کاغذات نامزدگی پر دستخط کرائیں گے. آج بھی مجھے جیل میں کاغذات ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی. اس وقت بانی پی ٹی آئی سے ٹکٹوں پر جو ہے مشاورت چل رہی ہے, مزید وقت لگ سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے جناب فوری طور پر, اور اس کے ساتھ ساتھ جناب جو ہے وہ ایک ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ ہم کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں. تو جناب عمران خان جن 3 حلقوں سے الیکشن جو ہے وہ لڑ رہے ہیں, پہلے اس کی تھوڑی سی تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھیں کہ ماضی میں کیا ہوا, یہ آپ کو بتانا بڑا ضروری. جیسے 1997 میں عمران خان نے میاں والی, اسلام آباد, لاہور, تینوں جگہوں سے, دیگر حلقوں سے بھی الیکشن لڑا تھا, یہاں سے بھی لڑا تھا, لیکن انہیں شکست ہوئی تھی 1997 میں. میاں والی سے 17,859, لاہور سے ایک جگہ سے 4,500, ایک جگہ سے 5,300, جبکہ اسلام آباد سے 5,000 جو ہے وہ 868, لیکن ناکام ہوئے تھے. 2002 میں پھر ایک مرتبہ عمران خان کرک سوات میاں والی لاہور سے لڑے. میاں والی سے عمران خان جیت گئے 66,737 ووٹ لے کر, لاہور سے 18,638 ووٹ لیے تھے, شکست ہوئی تھی. 2013 میں پھر کیا ہوا, عمران خان 4 حلقوں سے لڑے تھے, میاں والی, راولپنڈی, لاہور اور پشاور. میاں والی سے پھر جیت کے 1,32,283 ووٹ لے کر, پنڈی اور پشاور سے بھی وہ جیت گئے تھے. لاہور میں شکست ہوئی تھی, 84,417 ووٹ وہاں پر ہوئی تھی, لیکن دھاندلی. اس کے بعد پھر 2018 میں کیا ہوا, عمران خان نے ریکارڈ قائم کر دیا, 5 کے 5 حلقوں میں الیکشن لڑے اور جیتے. لیکن ہم بات کرتے ہیں اسلام آباد میں میاں والی اور لاہور کی, جہاں پر جناب جو ہے وہ عمران خان اسلام آباد میں 92,891 ووٹ لے کر جیت گئے. شاہد خاقان عباسی 44,314 ووٹ. میاں والی آبائی حلقہ 1,62,499 ووٹ لے کر عمران خان جیت گئے. عبید اللہ شادی خیل 49,505 ووٹ انہوں نے لیے تھے. لاہور NA 131 84,313, سخت مقابلہ, عمران خان یہ نشست بھی جیت گئے تھے. سعد رفیق 83,633 ووٹ انہوں نے لیے تھے. یعنی عمران خان اس مرتبہ جن تینوں حلقوں سے, اسلام آباد, میاں والی اور لاہور سے, جہاں سے انہوں نے الیکشن لڑنے کا کیا ہے جناب اعلان, ماضی میں 2018 کے الیکشن میں ان تینوں حلقوں سے عمران خان کامیابی حاصل کر چکے ہیں, لینڈ سلائڈنگ وکٹری حاصل کر چکے ہیں, بلکہ پاکستان کی تاریخ میں بھٹو کا ریکارڈ بھی توڑ چکے ہیں, اور اب تو اس ریکارڈ کو مزید بہتر کر کے 6 حلقوں سے بھی جیتنے کا عالمی ریکارڈ عمران خان ضمنی انتخابات کے دوران جو ہے وہ بنا چکے ہیں. اب یہ ہے وہ ماحول کہ جس ماحول کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیونکہ کارروائیاں جاری ہیں اور گرفتاری کا خدشہ ہے, شہریار آفریدی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. اسی طرح سے جناب اگر جو ہے وہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب, وہ بھی مسلسل عدالتوں میں جا رہے ہیں, ان کے خلاف 3 MPO کا جو حکم نامہ ہے وہ واپس ہو گیا ہے. لیکن ماحول اس وقت کیا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ملک کا علاقہ ہو, کوئی بھی پاکستان کا صوبہ ہو, وہاں پر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی جاری ہے.
اور اس وقت چیف الیکشن کمشنر پنجاب کا آج بیان آیا کہ آئین اور قانون کے تحت تمام امیدواروں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر پنجاب صاحب نے آج اس بات کا اعلان کیا ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے، جناب ڈان سے انہوں نے خصوصی گفتگو کی، سعید گل ان کا نام ہے، انہوں نے کہا جناب کسی سے ہم کوئی زیادتی نہیں کریں گے، لیکن زیادتی تو ہو رہی ہے، اس کے اوپر کمنٹ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ عمران خان نے جن 3 حلقوں سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا اس پر بھی آپ نے بات کرنی ہے، کیا 3 ہی سے لڑنا چاہیے یا مزید حلقوں میں جانا چاہیے، اس پر اپنی رائے ضرور دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔